अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़िश्ता काम मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम सही बुखारी जिल्द दोम सबक नंबर 10 बाबु शहूदिल मलाइकति बदरन से शुरू कर रहे हैं। आप तमाम हज़रात सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। किताबें खोल लीजिए। जी अज़ीज़ तालिबात, आज हम बाबु शहूदिल मलाइकति बदरन से पढ़ेंगे। ग़ज़वा बदर में फ़रिश्तों का नज़ूल, ग़ज़वा बदर में फ़रिश्तों की आमद, यहाँ से हम सबक शुरू करेंगे। हद्दसनी इसहाक़ इब्न इब्राहीम अख़बरना जरीर अन यहया इब्न सईद अन मुआज़ इब्न रिफ़ाअत इब्न राफ़ि ज़ुरक़ी अन अबीही काना अबूहु मिन अहलि बदरिन क़ाल जाअ जिब्रील इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मा तउद्दून अहल बदरिन फ़ीकुम क़ाल मिन अफ़ज़लिल मुस्लिमीन औ कलिमतन नहवहा क़ाल व कज़ालिका मन शहिद बदरन मिनल मलाइकति। रावी हज़रत मुआज़ बिन रफ़ा बिन राफ़ी अपने वालिद मोहतरम रफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत नकल करते हैं कि उनके वालिद मोहतरम अहले बदर में से थे। वकान अबूहु मिन अहली बदरिन, अहले बदर में से थे, यानी बदरी सहाबी थे। काला, वो फरमाते हैं कि जा जिब्रील इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। फ़काला, तो उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल। फ़काला का माना अगर बड़े फरमा रहे हों तो फरमाते हैं फरमाया, अगर छोटे बात करें बड़ों से तो फिर कहते हैं अर्ज़ किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात फरमाते थे तो हम कहते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल से, फरमाया मा तउद्दून अहल बदरिन फ़ीकुम, अहले बदर को आप लोग आपस में अपने में क्या शुमार करते हैं, यानी उनका क्या मर्तबा शुमार करते हैं, किस दर्जे में आप गिनते हैं। काला मिन अफ़ज़लिल मुस्लिमीन, तो आपने फरमाया मुसलमानों में से अफजल तरीन शुमार करते हैं। औ कलिमतन नहवहा, या इसी के हम माना कोई और लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किए। काला, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, अब ये जो औ कलिमतन नहवहा ये रावी के अल्फाज हैं कि या तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अफजल तरीन मुसलमानों में शुमार करते हैं, या इसके मिसल कोई और लफ्ज़ आपने फरमाया। काला व कज़ालिका मन शाहिद बदरन मिनल मलाइकति, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फ़रिश्तों में से वो फ़रिश्ते जो बदर में शरीक हुए थे, उन फ़रिश्तों को भी हम अफजल तरीन फ़रिश्ते शुमार करते हैं। यानी यहाँ से ये बात समझ आई कि वो फ़रिश्ते, वो हज़रात और वो लोग जिन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत की थी, वो मुसलमानों में अफजल तरीन हैं। और एक रवायत में औ कलिमतन नहवहा का जो रावी का शक है, वहाँ ये है मिन खियारिल मुस्लिमीन, के मुसलमानों में से बेहतरीन। तो हदीस की तर्जुमातुल बाब से मुनासिबत इसी जुमले से है मिन अफ़ज़लिल मुस्लिमीन, क्योंकि ऊपर जो बयान है वो भी बदर में फ़रिश्तों के नाजिल होने का है, और यहाँ पर भी इससे आगे वाला को कज़ालिका मन शाहिद बदरम मिनल मलाइकति, इसकी इस जुमले से तर्जुमातुल बाब से मुनासिबत है कि जो फ़रिश्ते ग़ज़वा बदर में नाजिल हुए वो भी अफजल तरीन हैं। हद्दसना सुलेमान इब्न हर्ब हद्दसना हमाद अन यहया अन मुआज़ इब्न रफ़ात राफ़िन कान रफ़ात मिन अहलि बदरिन व कान राफ़ि मिन अहलि अक़बा व कान यक़ूलु लिइब्निही मा यसुर्रुनी अन्नी शहिदतु बदरन बिल अक़बति क़ाल सअल जिब्रील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहाज़ा। दूसरी रवायत है, इसमें हज़रत वही रावी पिछले कान मिन बदरिन, वो बदर में से थे, तो यहाँ पर वो फरमाते हैं कि मुझे काना यक़ूलु लिइब्निही, वो अपने बेटे से फरमाया करते थे कि वो अपने बेटे से फरमाते थे मा यसुर्रुनी,
اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ وہ اہل بدر میں سے بھی تھے اور اہل عقبہ میں سے بھی تھے، اور وہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے ما یسرنی انی شہدت بدرا بالعقبۃ، کہ یہ بات مجھے خوش نہیں کرتی کہ میں بیعت عقبہ کے بدلے جنگ بدر میں شریک حاضر ہوتا، یعنی کہ بیعت عقبہ کی شرکت کے مقابلے میں غزوہ بدر کی شرکت کو میں ترجیح نہیں دیتا۔ قال سأل، تو پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بیان کیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا، پھر آگے وہی حدیث بیان کی۔ تو یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ عنہ بیعت عقبہ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں غزوہ بدر پر، تو اس اشکال کا جواب یہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اصحاب بدر کی فضیلت ہے بیعت عقبہ کی فضیلت پر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں اپنے اجتہاد سے فرما رہے ہیں، اور دوسری بات شاید اس وقت تک غزوہ بدر کی فضیلت آپ کے سامنے نہ آئی ہو، جب غزوہ بدر میں شریک ہونے والے ساتھیوں کی فضیلت آپ کے سامنے آئی ہو تو پھر یہ موقف نہ رہا ہو۔ اور عقبہ ایک گھاٹی ہے جہاں پر مکہ مکرمہ کے پاس، مینا کے پاس، جہاں پر جمرہ ہے، جہاں پر شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، وہاں پر دو گھاٹیاں ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، وہاں پر عقبہ اولیٰ، عقبہ ثانیہ، وہاں پر 2 دفعہ بیعت ہوئی۔ ہجرت سے پہلے انصار مدینہ منورہ سے جب حج کے مواقع پہ یا مختلف مواقع پہ جایا کرتے تھے تو وہاں چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کرتے تھے، تو بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 افراد تھے اور ثانیہ میں 70 افراد تھے، تو ان کی ایک اپنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، لیکن بعد میں جو آپ علیہ السلام نے اصحاب بدر کے فضائل بیان کیے ہیں وہ ان سے زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں ما یسرنی، کہ یہ ان کے علم کی بات ہے کہ ان کو اس وقت تک اصحاب بدر کی فضیلت معلوم نہیں ہوئی تھی۔ اور ایک جواب علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ ما یسرنی کے اندر ما استفہامیہ ہے، ما نافیہ نہیں ہے، جو پہلا ترجمہ کیا ہے وہ ما نافیہ والا ہے، اگر اس ما کو استفہامیہ بنائیں، ما یسرنی، کیا مجھے یہ بات خوش کرتی ہے کہ میں میں عقبہ کے مقابلے میں بدر میں شرکت کرتا، تو یعنی کیا مجھے یہ خوش، تو یہ استفہامیہ بنا دیں گے تو پھر یہ ترجمہ ہوگا کہ اس بدر میں حاضر ہونے کے لیے تمنا اور خواہش کا اظہار ہوتا، تو کیا ہی خوشی کی بات ہوتی مجھ کو کہ میں عقبہ کے بدلے بدر میں شریک ہوتا، کیا ہی خوشی کی بات ہوتی کہ میں عقبہ بیعت عقبہ میں شریک ہونے کی بجائے بدر میں شریک ہوتا، تو پھر اس وقت یہ اشکال بھی نہیں آئے گا، پھر یہ واضح ہو جائے گا کہ بدر کی فضیلت ان کے نزدیک عقبہ کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ اور آگے جو یہ فرمایا سأل جبرائیل، سأل جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب آگے وہی ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور ارشاد فرمایا، پچھلی دوسری وہی روایت ہی ذکر کی، تو لہٰذا اگر یہ والا مطلب بیان کیا جائے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بعید نہیں ہے، کیونکہ خود ہی آگے یعنی اسی حدیث کے جو اگلا حصہ ہے اس میں اصحاب بدر کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے ما نافیہ بھی یہاں پر مناسب لگتا ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور اخبرنا یزید اخبرنا یحیی عن سمع معاذ بن رفاعة ان ملكا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى ان يزيد بن حاد اخبره انه كان معه يوما حدثه معاذ هذا الحديث فقال معاذ ان السائل هو جبرائيل علیہ السلام۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا یہ جبریل ہیں، اور آگے ان ملکن سالہ کے ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور دوسری روایت میں کہ یحییٰ سے روایت ہے کہ یزید بن حاد نے ان کو خبر دی، ان یزید بن حاد اخبرہ انہ کان معہ یوم حدثہ، کہ وہ اس دن ان کے ساتھ تھے جس دن معاذ بن رفاع نے ان سے یہ حدیث بیان کی تھی، کان معہ، یہ ان کے ساتھ تھے، یومن حدثہ معاذ، جب معاذ نے
یہ حدیث حاضل حدیث بیان کی۔ فقال یزید، مذکورہ والا حدیث، تو یزید کا بیان یہ ہے، فقال یزید قال معاذ کہ معاذ نے فرمایا تھا کہ وہ سائل پوچھنے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ اوپر والی حدیث میں تو یہاں پر یہ ہے نا، قال سأل جبرائیل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک روایت میں ہے کہ سأل ملکن ان ملکن سأل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس روایت میں فرشتہ کا ذکر، نام ذکر نہیں ہے۔ تو دوسری روایت میں حضرت فرماتے ہیں اس سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، تو اس کی وضاحت فرما دی، اور حدیث آگے وہی ارشاد فرمائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو جو ہم حدیث پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ تو اس سے بھی اصحاب بدر کی فضیلت ثابت ہوئی، اور فرشتوں کا غزوہ بدر میں نازل ہونا ثابت ہوا، تو لہٰذا اس کی حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے۔ حدثني ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا موسیٰ اخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر ھذا جبریل آخذ برأس فرسہ علیہ اداۃ الحرب۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا، ھذا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم بدر ھذا جبریل، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، آخذ برأس فرسہ، رأس کہتے ہیں سر کو، اپنے گھوڑے کے سر کو پکڑے ہوئے ہیں، علیہ اداۃ الحرب، اور ان پر سامان جنگ ہے۔ ادات کہتے ہیں سامان کو، ادات کہتے ہیں جنگ سامان کو، اور حرب کہتے ہیں جنگ کو۔ تو یہ حدیث مبارکہ 2 مرتبہ بخاری شریف میں آئی ہے، اور اس میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا غزوہ بدر میں شرکت کا ثبوت ملتا ہے۔ ھذا جبرائیل، یہ غزوہ بدر کے موقع پر فرمایا، تو اس طرح مناسبت واضح ہے۔ بابن، یہاں پر صرف باب لکھا ہو اور آگے اس کا کوئی عنوان ذکر نہ کیا گیا ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باب بنا عنوان ہے، یہ پچھلے باب کی ہی ایک فصل کی مانند ہے، گویا کہ اس میں بھی فرشتوں کا بیان ہوگا یا غزوہ بدر کے متعلق بیان ہوگا۔ حدثني خلیفۃ حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری حدثنا سعید عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ قال مات ابو زید ولم یترک عقبا وکان بدریا۔ اللہ اکبر۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ابو زید جو ہیں یہ قیس بن سکن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو ابو زید کہتے ہیں، ان کی کنیت ہے۔ مات ابو زید فوت ہو گئے، اور آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ ولم یترک عقبا، اب عاقب کہتے ہیں پیچھے چھوڑنا، یعنی آپ نے اپنے پیچھے کوئی اولاد، کوئی وارث نہیں چھوڑا۔ وکان بدریا، اور آپ بھی بدری صحابی تھے۔ تو اس کے اندر بھی ترجمۃ الباب سے مناسبت کان بدرین سے ہے کہ بدری صحابی تھے، تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا ذکر ہے۔ اور یہ حدیث اس حدیث کے علاوہ ایک جگہ پر اور آئی ہے، 3810 نمبر پر، جو پیچھے گزر چکی ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا لیث قال حدثني یحیی بن سعید عن قاسم بن محمد عن ابن خباب ان ابا سعید بن مالک الخدری رضی اللہ عنہ قدم من سفر، آپ حضرت ابو سعید بن مالک الخدری رضی اللہ عنہ ایک سفر سے واپس تشریف لائے۔ فقدم الیہ اہلہ لحما من لحوم الاضحیٰ، اور ان کے گھر والوں نے قربانی کے گوشت میں سے ان کے سامنے گوشت رکھا، یعنی گوشت پکا کے رکھا۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، ما انا بآکلہ، میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ آکل اسم فاعل کا صیغہ ہے، میں یہ گوشت کھانے والا نہیں ہوں۔ حتی اسألہ، یہاں تک کہ میں پوچھ لوں۔ فانطلق الی اخیہ لامہ، اپنے اخیافی بھائی کے پاس چلے گئے۔ وکان بدریا، وہ بدری تھے۔ قتادہ بن نعمان، ان کا نام قتادہ بن نعمان تھا۔ فسألہ، انہوں نے اس کے متعلق پوچھا۔ فقال انہ حدث بعدک امر نقض لما كانوا ينهون عنه من اکل لحوم الاضحیٰ بعد 3 ایام۔ انہوں نے، ان کے اخیافی بھائی جو تھے قتادہ بن نعمان،
انہوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا کہ کیا یعنی قربانی کا گوشت 3 دن گزر جانے کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے؟ تو ابو قتادہ نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک نیا حکم آیا، انہو حدث بعدک، حدث کا معنی ہوتا ہے ایک نئی بات سامنے آنا، اسی سے حدیث کا لفظ ہے، حدیث بھی نئی کو کہتے ہیں، یہ قدیم کے مقابلے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی باتیں قدیم ہیں اور حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، یعنی آپ کے بعد ایک نیا واقعہ پیش آیا، امر نقض، جو پچھلے کو توڑنے والا تھا، یعنی وہ ایسا معاملہ تھا جس نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا، لما کانو ینہونا، وہ کیا تھا؟ بوجہ کہ ان کو یعنی صحابہ کو روکا گیا تھا، انہو اس بات سے کہ من اکل لحوم الاضحیٰ بعد ثلاثۃ ایام، کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے، اس سے روکا گیا تھا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، یہ ممانعت ختم کر دی گئی، یعنی اب قربانی کا گوشت 3 دن سے زائد بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے وہ یہ کہ ان حدث بعدک امر، یعنی اس حدیث مبارکہ میں ترجمۃ الباب سے مناسبت کانا بدرین اس جملے سے ہے، قتادہ بن نعمان یہ بدری صحابی تھے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور باقی جو اس حدیث مبارکہ میں یہ جملہ آیا، جس وقت یہ کسی سفر پہ جا رہے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن گزر جانے کے بعد قربانی کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، تو اب چونکہ اس حکم کا یہ منسوخ ہو چکا تھا لیکن ان کو معلوم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنے اخیافی بھائی سے معلوم کیا حکم اور پھر اس کو تناول فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین احتیاط کا پہلو کسی سطح تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ اس کے متعلق کوئی واضح حکم نہ اتر جاتا، تو اس وجہ سے یہاں تک واضح حکم نازل ان کے بعد نازل ہوا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ مجھے اس کے بارے میں واضح حکم ملے تو پھر میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، تو اس وجہ سے وہ اپنے بھائی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا۔ مقصد یہ، اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ کانا بدریان بیان کرنا تھا، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تو عزیز طالبات، آپ اس سبق کو اچھی طرح سنیں، سمجھیں، اور اگر جب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے تو پھر آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔